अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर फैसल असद हाज़िर खिदमत है। मेरे दोस्तों मोअज़्ज़ज़ सामीन, गुफ्तगू इस सिलसिले में जिसका उन्वान है आयात यानी दी एविडेंस, वो वाज़ेह दलाइल, वो निशानियाँ, वो बैयनात जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने आखिरी नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अब रहती दुनिया तक के लिए हमें अता फरमाई है इस कुरान में, जो हमारे घरों में मौजूद है, जो हमारे हाथों में मौजूद है। अल्लाह से दुआ है कि हमारे दिलों में ये बसे, हम समझें कि ये उस दुआ का जवाब है जो बनी नौ इंसान ने 14 सदियाँ पहले मांगी थी कि हमें अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सच्चा रास्ता दिखा, सिरात मुस्तकीम दिखा, वो रास्ता जिस पे चलकर हम तुझ तक पहुँच सकें, उस दायमी कामयाबी तक पहुँच सकें जो अल्लाह करे हमें भी नसीब हो। दुआ कबूल की जा चुकी 14 सदियाँ पहले हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत अता करके और उन्हें कुरान अता करके ये दुआ कबूल की जा चुकी। आज जब हम दुआ मांग रहे होते हैं फातिहा, अल्लाह करे हम बार बार कह रहे हैं, इसलिए बार बार कह रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों मोअज़्ज़ज़ सामीन, क्योंकि बार बार कहने की और समझने की बात है ये। अल्लाह करे ये फातिहा हमारे दिल से बुलंद हो, हम इसको समझें, ये हमारी रूह की आवाज़ बन जाए। क्यों कि इस सवाल का जवाब हमारे पास मौजूद है, इस दुआ की कबूलियत हमारे सामने कुरान की सूरत में मौजूद है। हम अब जब दुआ मांग रहे होते हैं तो ये कह रहे होते हैं दर हकीकत कि अल्लाह हम इस पे चलने वाले बन जाएं। अब रास्ता तो अब नज़र आ रहा है, सामने मौजूद है, अब इस पे हम चल सकें, इस पे सही मायनों में चलकर वो मंजिल हमें मिल जाए और हमारी आने वाली नस्लों को मिल जाए। अल्लाह करे, अल्लाह से ये दुआ है कि जहाँ पर फिर सही मायनों में फलाह और कामयाबी हमारा मुक़द्दर बन जाए, हमारा नसीब बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। इस कुरान में इस सिरात मुस्तकीम को ये साबित करने के लिए कि सिरात मुस्तकीम अल्लाह ताला गवाही पेश करता है जा बजाय इस कुरान की हिकमत को। अल्लाह ताला जो गवाही पेश करता है, सबसे बड़ी गवाही, सबसे मजबूत गवाही किस बात की कि ये कलाम अल्लाह का कलाम है। किस बात की कि जो पेश कर रहा है पहली मर्तबा ये अल्लाह का नबी और रसूल ही हो सकता है, कोई और ऐसा कलाम पेश नहीं कर सकता, क्योंकि ये बराह रास्त अल्लाह से हासिल कर रहा है, इसलिए अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है। इन दोनों बातों की जो दलील पेश करता है अल्लाह, ये कलामुल्लाह होने की और पेश करने वाले के नबी और रसूल होने की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये इस कुरान की हिकमत को गवाही के तौर पर पेश करता है। ये जितना प्रोग्राम हम कर रहे हैं इस कुरान की हिकमत को समझने की एक अदना कोशिश है। हिकमत वो सारे दलाइल जो ईमानियात के दलाइल हैं, वो सारे दलाइल जो इखलाकियात के दलाइल हैं, वो सारे दलाइल जो बात को समझने के लिए, मिसालों को समझाने के लिए, जो भी दीन में हमसे तकाजा किया जा रहा है उस तकाजे को समझाने के लिए जो दलाइल दिए जाते हैं उनको अल-हिक्मा कहते हैं। कुरान का बेशतर हिस्सा इसी अल-हिक्मा पर मुश्तमिल है। जब तक ये दलाइल, ये ईमानियात, ये बैयनात, ये तौजीहात, ये वाज़ेह निशानियाँ हमारी समझ में नहीं आएंगी तो जो छोटे मोटे अल्लाह ताला ने हमें अहकाम जारी किए बिल्कुल ना होने के बराबर। सारे अहकाम का जायज़ा ले लें, कुछ ही तो अहकाम है जो अल्लाह ने हमें जारी किए हैं और सारे हमारे भलाई के लिए जारी किए हैं। वो जब ही हम सही मायनों में अदा कर सकेंगे जब ये हिकमत हमारे अंदर सरायत कर जाए, जब हमारा ईमान उस जगह पर पहुँचे और अल्लाह करे वो ईमान इस काबिल ईमान हो जो अल्लाह को पसंद आ जाए, तो हमारे अमाल जब बरूए कार आएंगे उस ईमान पर मबनी होकर, उस ईमान को बुनियाद बनाकर, तो फिर वो ईमान उन अमाल में आश्कार होता है जो सही मायनों में अमल बनते हैं। वरना तो एक बेरूह का जिस्म बनकर एक एक्सरसाइज बन के रह जाते हैं हमारे अमाल। वो बेशक हमारी सलात हो, हमारा रोज़ा हो, हमारे और दूसरे भी अच्छे अमाल। अल्लाह करे हमारे अमाल वो हों कि जब हम उनको लेकर अल्लाह के सामने हाजिर हों तो अल्लाह उनमें वज़न पाया जाए, उनकी अहमियत बने अल्लाह के सामने। वो जब ही बनेगी जब वो अमाल उस हिदायत के मुताबिक होंगे जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्मी तौर पर कुरान में दे गए हैं और अमली तौर पर सुन्नत में दे गए हैं। हर नस्ल ने मुंतकिल कर दिया, नस्ल दर नस्ल सहाबा कलाम की दरख्श जमात से सिलसिला शुरू हुआ, आज तक जारी है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम खुद समझें और अपनी आगे आने वाली नस्ल को इसको मुंतकिल कर दें। कुरान हम बात कर रहे हैं जब दलाइल देता है वो हिस्सी दलाइल हो, अक़ली दलाइल हो, मुसल्लमा तारीख के दलाइल हो, वो इसलिए देता है कि हमें मुतवज्जा करे, हमें अनदेखे पर ईमान की दावत देता है, अंधे ईमान की दावत नहीं देता। कुरान एक तो वो तारीख बयान करता है
جو اس سے پہلے کے واقعات اور حالات اس مسلمہ تاریخ کے حوالے جا بجا دیتا ہے اپنے مخاطبین جو جانتے تھے ان قوموں کو بھی، ان رستوں کو بھی اور ان کے حالات کو بھی۔ اسی طرح قرآن نے ایک تاریخ اپنے بعد اب بنا دی ہے، 14 صدیوں سے زیادہ گزر چکے اس کتاب پر، جگمگا رہی ہے، اس کا کوئی نیا ایڈیشن آیا نہ آنے کی ضرورت پڑے گی کبھی، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہ کی گئی، نہ کی جا سکتی ہے، نہ کبھی ضرورت پڑے گی۔ میرے پیارے دوستوں، معزز سامعین، نوجوان نسل میں بتانا چاہتا ہوں، یہ واحد کتاب ہے، یہ کوئی دعویٰ مسلمان ہونے کی حیثیت سے نہیں ہے۔ آپ مکمل طور پر ذمہ داری سے اور اعتماد سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ واحد کتاب ہے جو 14 صدیوں سے موجود ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں کی گئی، کیونکہ ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو آخری شکل دی ہے، مکمل محفوظ کیا ہے، اور اس لیے کہ یہ رہتی دنیا تک یہ مطابقت رکھے گی انسان سے، یہ مطابقت رکھے گی انسان کے حالات سے، یہ مطابقت رکھے گی انسان کی ضروریات سے۔ یہ کلام ہی ایسا ہے، یہ معجز بیاں کلام ہی ایسا ہے، اس میں کوئی ایسی بات کی ہی نہیں گئی جو وقت کے ساتھ تبدیل ہو جائے۔ ہمیں اس کتاب کو اس طرح سمجھنا ہے، یہ کیا لیگیسی ہے، یہ کیا وراثت ہے جس کا ہمیں وارث قرار ٹھہرا دیا ہے۔ اللہ کرے ہم وارث بن جائیں، ہم ان خوش قسمتوں میں شامل ہو جائیں جو اس کتاب سے علمی طور پہ وابستہ ہوں، خود بھی اور دوسروں کے لیے بھی کسی بھی درجے میں جو جس کو اللہ نے صلاحیت دی ہے اس درجے میں خدمت انجام دے، اپنی آنے والی نسلوں کو یہ علم منتقل کر دے کہ دیکھو کیا کتاب، کیا جگمگاتی ہوئی نشانیاں ہمارے پاس موجود ہیں۔ قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ بہت ہی مضبوط کتاب ہے، جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں وہ جان ہی نہیں رہے کہ یہ کیا شان کا کلام ان کے پاس ہے۔ سورہ فصلت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم، جو لوگ اس یاد دہانی کا انکار کر رہے ہیں جو ان کے پاس آ چکی ہے، وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عزیز، وہ جان لیں کہ یہ کوئی درخواست پیش نہیں کی جا رہی، یہ بہت ہی مضبوط، بہت ہی محکم کتاب ہے جو ان کی طرف نازل کر دی گئی، اور جس نے نازل کی ہے وہ بھی عزیز ہے، وہ بھی حکیم ہے، بہت ہی عزیز اور حکیم ہستی ہے۔ اس نے تمہیں جھنجھوڑا ہے، بنی نوع انسان کو، اس کی عقل کو، اس کے شعور کو، اس کے علم کو متوجہ کر کے جھنجھوڑ کے بتایا ہے کہ دیکھ لو کیا ہدایت جاری کی جا رہی ہے، اس کو پرکھ لو، اس کو دیکھ لو۔ فائدہ اسی میں ہے کہ جب اس کو مان لو کہ ٹھیک ہے تو اس پہ عمل بھی کر لو، ورنہ پھر دوسرا راستہ، دوسرا نتیجہ بھی آنکھوں کے سامنے اس دنیا میں بھی دکھایا اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے جا بجا، اور آخرت بھی اس نے کہا ہے پھر انجام کار کیا ہوگا غلط کاروں کے لیے جو ہدایت سے دانستہ طور پہ منہ موڑیں گے۔ اس لیے لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید، نہ اس کتاب میں اس کے پیچھے سے نہ سامنے سے کوئی باطل چیز داخل ہو سکتی ہے، یہ نازل کی گئی ہے بہت ہی حکیم اور حمید ہستی کی طرف۔ میرے پیارے دوستوں، کیا مطلب ہے سورہ فصلت کی اس شاندار دلیل کا؟ 14 صدیاں یہ دلیل اپنے اوپر گزار چکی ہے اور رہتی دنیا تک اس دلیل نے چلنا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اپنے سے پہلے کی جو تاریخ بیان کرتی ہے، جو بات اپنے سے پہلے کے زمانوں کی بیان کرتی ہے، حصی بات بیان کرے، علمی عقلی بات بیان کرے، تاریخی بات بیان کرے اپنے سے پہلے کی، اور وہ سب بھی جو اپنے سے آگے آنے والے زمانے کے بارے میں کہہ رہی ہے، دونوں میں ہی کسی قسم کی کوئی ٹیڑھ، کوئی غلطی، کوئی باطل، کوئی ناحق چیز نہیں پائی جا سکتی، اس میں نہ پائی جاتی ہے، نہ کوئی ثابت کر سکتا ہے۔ کیا شاندار دلیل ہے، کیا پر اعتماد دلیل ہے۔ اللہ کرے ہم اس اعتماد کو سمجھنے والے بنے تاکہ پھر اپنے کردار سے، اپنی گفتار سے یہ اعتماد آگے بتائیں، ان کو بھی بتائیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن علم نہیں رکھتے مکمل طور پہ، یا سیکھنے کے عمل سے گزر رہے ہیں، اور ان کو بھی بتائیں جو ابھی اس کتاب پر ایمان لے کر نہیں آئے۔ لیکن وہ جب ہی سمجھیں گے نا اس کتاب کو جب ہمارے کردار میں ہوگا، جب ہم اپنے کردار سے ان کو دکھائیں گے ہم کس علم کے حامل ہیں، کس وراثت کے امین ہیں، کس امانت کے امین ہیں، جب یہ ہمارے کردار میں ہوگا، صرف ہماری عبادت میں نہیں، ہمارے معاملات میں جب یہ کردار میں آئے گا تو ہی لوگ متوجہ ہوں گے اس دین کی طرف، تو ہی لوگ متوجہ ہوں گے اس قرآن کی طرف، تو ہی لوگ صحیح معنوں میں سمجھیں گے کہ ہمارے نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح مرتبہ کیا تھا، کیا ہے ان کا مرتبہ۔ ہمارا کردار رکاوٹ نہ بنے،
نہ ہماری اگلی نسلوں کے لیے رکاوٹ بنے کہ وہ صحیح معنوں میں دین کو سمجھیں، نہ ہی غیر مسلموں کے لیے کبھی رکاوٹ بنے کہ ہم کیوں ان کی طرف متوجہ ہوں جبکہ ان کا کردار خود ہی ٹھیک نہیں۔ اللہ کرے ہم ان میں سے بنیں جو صحیح معنوں میں اپنے دین کی ترجمانی بھی کریں اور اپنے خود کی بھی ترجمانی کریں، اور دین کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیں ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بھی ہوتے ہیں جب ہم دین پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں اور دین کی کسی بات کو آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دین کو نہ صرف سمجھنے کی بلکہ اس کی محکم بات کو محکم انداز میں آگے بیان کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ ہم یہ پہلے جان چکے ہیں دین کا صحیح محکم علم کہاں موجود ہے، وہ قرآن میں موجود ہے۔ دین کا صحیح محکم عمل کہاں موجود ہے، وہ سنت میں موجود ہے۔ جو آیت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے قرآن ایک تو پچھلی تاریخ، اپنے سے پچھلی تاریخ کے بارے میں روشنی ڈالتا ہے اور کہتا ہے، دعویٰ کرتا ہے کہ کبھی کوئی غلط چیز اس میں نہیں پاؤ گے، اور ایک تاریخ قرآن نے خود بھی بنائی ہے اس کے بارے میں بھی کہتا ہے کہ دیکھ لینا ہم جو کچھ بیان کر رہے ہیں آگے آنے والے وقت کے بارے میں بھی وہ بھی حرف بحرف صحیح ثابت ہوگا۔ جو صورت آپ کے سامنے سب کو یاد ہوگی، یہ صورت اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائے۔ مکے کی زندگی میں انتہائی مشکل زندگی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے ایمان لانے والے انتہائی مشکل دور سے گزر رہے ہیں، طرح طرح کے مظالم ان پر توڑے جا رہے ہیں، اقتصادی طور پہ ان کا بائیکاٹ کیا جا رہا ہے، جسمانی تشدد کیا جا رہا ہے، لوگوں کو جان سے مارا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہیں، ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی ہے باقاعدہ۔ اس مکی زندگی میں اس مشکل دور سے گزر رہے ہیں، دور دور تک کوئی روشنی نظر نہیں آتی بظاہر کہ کہیں دن طلوع ہوگا اس تاریک رات کے بعد۔ ان کو وہ نماز نہیں پڑھ سکتے، وہ اپنی بات کھل کے نہیں کہہ سکتے، ایک حق پہ مبنی بات اپنے ہی لوگوں کے آگے، اپنے ہی بھائیوں کے آگے بیان نہیں کی جا سکتی، وہ جان کے دشمن ہوئے پڑے۔ ایسی صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا شاندار تسلی دے رہا ہے اور کس شاندار مستقبل کی پیشین گوئی کر رہا ہے جو حرف بحرف ثابت ہوئی۔ سورہ دحا جگمگاتی صورتوں میں سے جگمگاتی صورت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث۔ کیا شاندار تسلی دی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم آپ کی طرف سے غافل ہوئے ہوں، یا ہم آپ کی طرف متوجہ نہ ہوں، یا ہم آپ کو کسی مشکل میں تنہا چھوڑ دیں۔ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا یہ دن اور یہ رات گواہی پیش نہیں کر رہی کہ ابھی کہ اللہ تعالیٰ مستقل طور پہ انتظام سنبھالے ہوئے ہیں؟ یہ دن اور رات بتا رہے ہیں، گواہی دے رہی ہے۔ یہ رات جب کہ اپنے پھیلاؤ پر آ جاتی ہے اور یہ دن جب یہ مکمل طور پر نکل چکا ہوتا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ جس کو نہ کبھی اونگ آتی ہے نہ جب کبھی سوتا ہے، وہ مکمل طور پر نگرانی کرنے والا، وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ اپنے اس آخری نبی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے غافل ہو رہا ہو؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب دیکھیں کتنی بڑی نشانی، روزانہ ہم اس کو دیکھ ہی رہے ہوتے ہیں، اسی دن اور رات کے آنے جانے، اسی سورج کی گردش کے تحت ہی ساری ہماری عبادت ہو رہی ہوتی ہے۔ سب سے بڑی نشانی آنکھوں کے سامنے یہ دن اور رات ہی تو اللہ بار بار اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، یہ دیکھو یہ کیسے ہو رہا ہے، کوئی ہے جو اس نظام کو چلانے والا ہے، اور انہی اوقات کار میں ہم اس کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ دلیل جگہ جگہ بیان ہوئی ہے، یہاں بھی تسلی کے طور پہ کیا شاندار جگمگاتی بھی بات کی جا رہی ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کے ذریعے سارے ایمان والوں سے رہتی دنیا تک۔ دیکھ لو کیسے ہو سکتا ہے میرے پیارے نبی کہ اللہ تمہاری طرف سے غافل ہوا ہو یا تمہاری طرف سے کسی کوئی ناراضگی اس کی طرف آ رہی ہو۔ بالکل ایسا نہیں ہے۔ یہاں تک بتایا کہ بالکل نہیں، والآخرۃ خیر لک من الاولی، تمہارا تو آنے والا وقت پچھلے وقت سے اور اس وقت سے بہتر ہی بہتر ہوتا چلا جائے گا۔ ولسوف یعطیک ربک فترضی، اور اللہ تمہیں اتنا نوازے گا اے نبی، اے میرے پیارے رسول، کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ تسلی دی ہے، لیکن اس تسلی میں کیا شاندار مستقبل چھپا ہوا ہے۔ اس تسلی میں کس شاندار مستقبل کی نہ صرف پیشین گوئی کی ہے بلکہ خوبصورت تصویر دکھائی گئی ہے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے اب رہتی دنیا تک کے لیے ایمان والوں کو کہ دیکھو یہ مت سمجھنا اس دنیا میں کوئی پریشانی دیکھ کر کہ کوئی فرد کسی پہ ظلم کر رہا ہے یا کوئی قوم کسی قوم پہ ظلم کر رہی ہے، تم اپنے راستے پہ رہو، تم سچائی کے راستے پہ رہو، تم ایمان اور اسلام اپنے ہاتھ سے جانے نہ دو، وہ شاندار مستقبل تمہارے لیے کھڑا ہوا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو ان کی زندگی کا مستقبل بھی اور آخرت میں تو ہے ہی مستقبل شاندار، ان کی زندگی میں کہ نہیں تمہارا آنے والا وقت ثابت کر دے گا، ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ وہ بہت بہتر ہونے والا ہے اس وقت سے جو گزر چکا ہے اور گزر رہا ہے اس وقت۔ بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں نہ ایمان والوں کو۔ کیا شاندار، جبکہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس وقت۔ آپ سوچیں، میں نے آپ کو بیک گراؤنڈ بتایا کس مشکل سے گزر رہے تھے، کیا ہر بہر بھی ثابت ہوا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تمہارا آنے والا وقت اب پچھلے وقت سے، یہ وہی نبی ہیں جن کو ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے مدینہ کہا، پورا نظم و نسق ان کے حوالے کیا۔ پھر اسی نبی کو اس جگہ سے جہاں ان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، جہاں سے ان کو ہجرت کرنا پڑی اپنے آبائی گھر سے، اپنے آبائی وطن سے، اپنے آبائی شہر سے، اپنے بھائیوں میں سے، اپنے پورے معاشرے میں سے، وہاں وہ فاتح بن کے داخل ہوئے۔ کیا شاندار پیشن گوئی ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ دیکھ لیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنہوں نے چند مٹھی بھر لوگوں کے ساتھ سفر کا آغاز کیا۔ میرے پیارے دوستوں، 14 صدیاں پہلے عرب کی اس سرزمین پر جہاں پر علم کا کوئی نشان نہیں تھا، جو قوم امی کہلاتی تھی، جو نبی امیوں میں بھیجے گئے، جو اللہ کے رسول امیوں میں بھیجے گئے، وہاں سے جو درخشاں علم نمودار ہوا، جو قرآن وہ ہمارے درمیان چھوڑ گئے۔ 14 صدیاں گزر چکی ہیں میرے پیارے دوستوں۔ غور کرنے والے، تفکر کرنے والے، سوچنے سمجھنے والے انگشت بدندہ ہیں۔ یہ کس شان کا کلام ہے جب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ کوئی باطل چیز اس میں داخل نہیں ہو سکتی، نہ پچھلے زمانوں کی نہ اگلے زمانوں کی، اور جب یہ ایسی باتیں بتاتا ہے، تسلیاں دیتا ہے جو آنے والے وقت میں پوری ہونی تھی اور وہ صحیح ثابت ہوئی، جب ہی تو یہ بنتا ہے کلام اللہ، جب ہی تو اس کا پہلا پیش کرنے والا بنتا ہے نبی اللہ اور رسول اللہ۔ اللہ کرے ہم ان کو سمجھیں، آیات البینات کو ان سے وابستہ ہوں خود بھی، اور علمی طور پہ اپنے آگے والی نسلوں کو ان سے وابستہ کریں۔ یہی اس دنیا میں ہماری بھلائی کا سامان ہے، یہی آخرت میں ہماری بھلائی کا سامان ہے۔ اللہ تعصب سے بالا تر ہو کر اس علم سے ہمیں وابستہ ہونے کی، اس پہ عمل کرنے کی، اور اپنے کردار اور گفتار سے اس کو آگے منتقل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بینات ہماری منتظر ہیں، یہ ہمارے گھروں میں ہیں، یہ ہمارے ہاتھوں میں ہیں۔ اللہ کرے ہمارے دل میں اتر جائیں، ہمارے دل سے آواز بلند ہو، اللہ ہمیں اس پہ عمل کرنے والا، اس کو سمجھنے والا، سے وابستہ ہونے والا بنا دے۔ یہ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم۔